हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, लंदन सियासी सरगर्मियों का मरकज बना हुआ है, पाकिस्तानी सियासी सरगर्मियों का। और पाकिस्तान की सियासत यूं लगता है कि लंदन में सिमट कर आ गई है। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम बीमार शरीफ उर्फ मियां नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम सफदर अवान, उनकी कैबिनेट के मुख्तलिफ वज़रा जिनमें वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी शामिल है, आजकल लंदन में बराजमान हैं। क्या फैसले हो रहे हैं, एक दो रोज से आपको बड़ी खबरें दे रहे हैं। इस सिलसिले में भी आज मेरे पास एक बड़ी खबर है और मैं आपको बताऊंगा कि मरियम नवाज ने अचानक पाकिस्तान जाने का प्रोग्राम किसके कहने पर तब्दील कर दिया और क्या खौफ और क्या डील है जिसकी वजह से मरियम सफदर अवान पाकिस्तान जाने से गुरेजा हैं। और जब भी पाकिस्तान जाने का ऐलान करती हैं, कहां से टेलीफोन कॉल्स आती हैं जो उनको उनके वो वादे याद करवाते हैं, और गारंटर जो है वो भी ये याद दहानी कराते हैं कि पाकिस्तान से चलते वक्त आपने क्या वादा किया था, क्या डील की थी, लिहाजा अभी आप पाकिस्तान आने का ख्याल तर्क कर दें। तो ये सारी बातें कहां से चलती हैं, डोरियां कहां से हिलती हैं, ये सारी आज दास्तान आपके सामने रखूंगा। इसके साथ साथ जो बड़ी खबर मैं आपको एक दो रोज से दे रहा हूं और आप भी सुन रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून धड़ों में तकसीम हो रही है और किस किस्म के धड़े बन रहे हैं। और शाहिद खाकान अब्बासी जो साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान भी रह चुके हैं, उन्होंने आज जिस तरीके से मियां शोबाज शरीफ के बेटे सलमान के एक ट्वीट के जवाब में उसको लताड़ा है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने पेश करनी है। नाज़रीन, इसके अलावा एक बड़ी खबर यह है कि वजीर आजम बरतानिया, पाकिस्तान के वजीर आजम की मैं बात नहीं कर रहा, उनको एक फिक्स पेनल्टी नोटिस जुर्माना यानी कि भारी जुर्माना आयद किया गया है। किस बात पर किया गया है यह भी आगे चलकर आपको बताऊंगा, वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें बरतानिया के वजीर आजम क्या गैर कानूनी काम करते हुए पकड़े गए। और सोशल मीडिया पर वीडियो जो है जब वायरल हुई तो सोशल मीडिया के सार्फिन जो है वो चीख उठे और उन्होंने फौरी तौर पर बरतानिया के कानून साज इदारों, कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरवाजे खटखटा दिए, उनकी टल्लियां खड़का दी और साथ ही वजीर आजम की भी टल्ली खड़का दी। और वजीर आजम की टल्ली खड़कते ही उनको भारी जुर्माना आयद कर दिया गया, लेकिन उन्होंने किसी भी डिटाई का मुजाहरा करने या किसी मसखरेपन का, जिस तरह के पाकिस्तान के वजीर आजम मसखरियां करते हैं, इस किस्म का कोई मुजाहरा करने की बजाय फौरी तौर पर कौम से माफी मांग ली कि ये इनकी गलती थी और वो वजीर आजम की हैसियत से इस किस्म के गैर कानूनी काम का तस्वर भी नहीं कर सकते। ये अखलाकियात की एक हद है जिसकी स्टोरी आज के व्लॉग में शामिल है। नाजरीन, ये सारी खबरें, सारी स्टोरियां, सारे हकायक, जुर्माने किसको होते हैं, जुर्माने कौन अदा करता है, इनके साथ साथ आपसे गुजारिश है कि अगर आप इन हकायक से आगाह होना चाहते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स भी दें ताकि आप और हम सब मिलकर आवाज बन सके पाकिस्तान की और इमरान खान की। तो नाज़रीन, सबसे पहले लंदन के अंदर जो पाकिस्तान की सियासत खेली जा रही है उसके बारे में आपको आगाह करते हैं। पाकिस्तान के वज़रा की फौज जफर मौज 2-3 रोज से लंदन के महंगे होटलों में क़याम पजीर है और पाकिस्तान की गरीब अवाम जिसको आटा भी लाइन में लगकर भी मुयस्सर नहीं है, पैसे होने के बावजूद भी मुयस्सर नहीं है, उनके यहाँ पर मजाक उड़ाने के लिए उनके माल पर, टैक्स पेयर मनी पर यशिया की जा रही है। फैसले किए जा रहे हैं उस गरीब अवाम की किस्मत के कि जिस गरीब अवाम ने इन लोगों को मुंतखब भी नहीं किया और ये इंपोर्टेड हुकूमत रजीम चेंज ऑपरेशन के सिलसिले में
اور یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد سے جس طرح سے اقتدار میں آئی، اسی طرح پاکستان کی عوام کے فیصلے لندن میں بیٹھ کے کیے جا رہے ہیں۔ لندن میں بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہے کہ مریم صفدر امان پاکستان جائیں گی یا نہیں جائیں گی۔ اس بات پر بھی یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ جو ڈیل کر کے چھوٹی سی سرجری کرانے کے بہانے مریم نواز پاکستان سے روانہ ہوئی تھی، کیا اب اس ڈیل کو توڑ دیا جائے گا یا پھر اس ڈیل پر قائم رہتے ہوئے صرف بڑکیں ہی ماری جائیں گی، جیسا کہ میاں بیمار شریف، میاں نواز شریف کئی مہینوں سے یہ بڑکیں مار رہے ہیں کہ وہ پاکستان جا رہے ہیں۔ ناظرین، ایک واقعہ آپ کی نظر کرنا ہے کہ ایک بچہ جو ہر روز اپنے ماں باپ سے ضد کرتا تھا کہ مجھے موٹر سائیکل لے کر دو ورنہ میں چھت پر چڑھ کر چھلانگ لگا دوں گا، ایک دن روزانہ اس کی ماں اس کی منتیں ترلے کرتی تھی اور وہ چھت پر چڑھ کر ماں کو بلیک میل کرتا تھا، لیکن ایک دن اس کا باپ سخت غصے میں آ گیا اور اس نے کہا چڑھ چھت سے مار چھلانگ، یعنی چڑھ جا چھت پر مار چھلانگ نیچے، تو کہتا نہیں میری تو ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی، اور چھلانگ مارنے سے انکار کر دیا۔ تو ناظرین، یہی مثال میاں بیمار شریف کی ہے، روز بڑکے مارتے ہیں کہ میں پاکستان جاؤں گا اور میں وہاں جا کے عوام کی قسمت بدل دوں گا۔ پہلے بھی ایک قسمت بدلنے والا ایک جادوگر جو ہے وہ جوکر وہ پاکستان روانہ کیا تھا، جو اپنی جوکریوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہو گیا، اور مسخرہ وزیر اعظم، ایک ہوتا تھا رنگیلا وزیر اعظم، ایک اب آئے گا مسخرہ وزیر اعظم، اور مسخرہ وزیر اعظم پاکستان کا وزیر اعظم شہباز شریف ہوگا۔ اس پر کتابیں لکھی جائیں گی، ذکر ہوگا تاریخ میں کہ پاکستان میں ایک مسخرہ وزیر اعظم بھی آیا تھا جو تالیاں بجا کر انٹرنیشنل کمیونٹی کو پاکستان کے بارے میں آگاہی دینا چاہتا تھا۔ ناظرین، لیکن اسی مسخرے وزیر اعظم کے بیٹے سلمان شہباز نے جب یہ ٹویٹ کیا کہ پاکستان میں پچھلے ادوار میں رہنے والے تینوں وزیر خزانہ بے وقوف تھے، تو اس بات پر شاہد خاقان عباسی سخت غصے میں آگے اور انہوں نے سلمان شہباز کو منہ توڑ جواب دیا۔ آئیے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کیا ہوا اور شاہد خاقان عباسی نے کیا جواب دیا۔ سلیمان صاحب نے کیا ہے تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ یہ آپ پالیسی پر تنقید کر سکتے ہیں، لیکن کسی فائنانس منسٹر کو جوکر کہنا یہ مناسب بات نہیں ہے، چاہے وہ کسی جماعت کا بھی ہو۔ ہر وزیر جو ہوتا ہے وزیر اعظم کے احکامات پر اور کابینہ کے احکامات پر کام کرتا ہے، وہ ذاتی حیثیت میں کچھ نہیں کرتا۔ بہت سے فیصلے ہوئے ہیں اور یقیناً اس کا ایک ووٹوں کی صورت میں اور آپ کو قیمت ادا کرنی پڑی ہے، ایک سیاسی قیمت ادا کرنی پڑی ہے، اور مزید فیصلے بھی کرنے پڑیں گے۔ میری رائے ہمیشہ یہی رہی ہے کہ جلدی اگر فیصلے کیے جائیں تو ان کے منفی اثرات کم ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ نے IMF پروگرام کے اندر جانا ہے، ریویوز کو مکمل کرنا ہے اور اس کو آگے بڑھانا ہے۔ آپ کے معاملات ٹھیک ہے پارٹی کے ساتھ اور آپ پارٹی میں ہی رہیں گے؟ جی بالکل، میں پارٹی میں ہی ہوں جی، میں یہاں سے گھر ہی جا سکتا ہوں۔ جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ شاہد خاقان عباسی جو پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، وہ اس بات پر سخت غصے میں آگے اور انہوں نے کہا کہ یہ بات انتہائی غیر مناسب ہے کہ کوئی پیچھے کے دو ادوار کے وزراء خزانہ کو بے وقوف، نالائق یا نااہل کہے، اور انہوں نے کہا یہ کہہ بھی کون رہا ہے؟ سلمان شہباز، جو خود بھی کئی مقدمات میں NRO کے تحت پاکستان آیا اور اس سے پہلے بگوڑا بن کر لندن میں رہتا رہا۔ لیکن شاہد خاقان عباسی کی ان باتوں کے بعد کیا نتائج کرتے ہیں سیاسی پنڈت، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور شاہد خاقان عباسی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ چند روز میں پاکستان مسلم لیگ نون میں ایک نیا دھڑا بنائیں گے۔ لیکن کیا سرائیاں یہ بھی کی جا رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون نہیں چھوڑیں گے، لیکن مریم صفدر امان کے نیچے کام کرنے سے انکار کر دیں گے۔ ان کے ساتھ اور بھی لوگ ایسے ہیں جو مریم صفدر امان کی نااہل قیادت کے نیچے کام کرنے سے بالکل منکر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اب جو وراثتی سیاست ہے اس سے باہر نکل آئے اور کارکنان کو بھی یہ موقع دے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ آنے والے دنوں میں بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ عمران خان کو ہر صورت میں نااہل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ گڑوپڑ جالا وہ جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے۔ یہ گڑوپڑ جالا لفظ میں نے جو استعمال کیا ہے، اس کا مطلب ہیرا پھیری اور دھوکہ بازی ہوتا ہے، اور یہ دھوکہ بازی اور ہیرا پھیری کا یہ سلسلہ جو ہے عمران خان کے ساتھ ہاتھ کرنے کے لیے، ان کو نااہل کرنے کے لیے آج سے 9 ماہ پہلے بھی یہ جو رجیم چینج آپریشن کا یہ جو حصہ تھا اس میں تھا۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ان کا یہ خیال تھا کہ عمران خان اپنی مقبولیت کھو چکے ہیں
اور ان کو فوری طور پر نااہل قرار دے کر ہم جو ہے وہ اپنی مرضی کے انتخابات کرا لیں گے. لیکن ہوا اس کے برعکس، اور پاکستان کی عوام نے عمران خان کو مقبولیت کے اس بام عروج پر پہنچا دیا کہ اب ان کے ہاتھ اور پاؤں کانپ جاتے ہیں، ان کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں، اور وہ لوگ جو ڈٹی ہیری ایکس اور وائی کے ناموں سے مشہور ہیں، ان کی پتلونیں تو باقاعدہ بھیگ جاتی ہیں کہ عمران خان پر کسی قسم کا معاملہ چلا سکیں، ان کو نااہل قرار دے سکیں یا پھر ان کو گرفتار کر سکیں. اتنا بڑا خوف ہے عمران خان کی شخصیت کا کہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بھی ان کو اپنی نظریں جو ہیں وہ جھکانا پڑتی ہیں. تو ناظرین، یہ ساری باتیں ہیں، عمران خان کو گرفتار کرنا، نااہل قرار دینا ایک خواب بن چکا ہے. اور میاں بیمار شریف کی یہ خواہش کہ میاں بیمار شریف جو ہے نا وہ بڑی بڑی انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاندرے، ایسی انوکھی جو ہے وہ فرمائشیں کرتے ہیں. پہلے کہا کرتے تھے کہ پرویز مشرف کو آرٹیکل 6 کا پھانسی لگاؤں گا، لیکن پھر ان قوتوں کے بوٹ پالش کرتے کرتے ان کے سامنے ایسے جھکے کہ خود اپنے ہاتھوں سے پرویز مشرف کو باہر بھیج دیا. اور اب کہتے ہیں کہ عمران خان کو نااہل قرار دینا ہے، عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کرنا ہے. بھائی اپنے دماغ کا کوئی علاج کرائیں، بھائی مسخرہ ہے، اور آپ بھی بھانڈوں سے کم نہیں ہیں. ایسی ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ آپ کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ پاکستان کے سیاسی حالات کی گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں. اور آپ یہ کہتے ہیں، ایک چھوٹی سی ویڈیو ناظرین آپ کو دکھاؤں گا جس میں میاں بیمار شریف کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو چکر میں لا کر پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے. ویڈیو دیکھنے کے بعد فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ پاکستان کا بیڑا غرق کرنے والے کون لوگ ہیں، پاکستان کو تباہی اور بربادی کے اس دہانے پر صرف اور صرف 9 ماہ میں پہنچانے والے کون لوگ ہیں، اور ان کے چہروں سے کس طرح سے نقاب اتر چکے ہیں. آئیے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں. ہم کرے گا انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، پاکستان مشکلوں سے باہر نکلے گا اور ہم نکالیں گے انشاءاللہ. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو سکے. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے پہلے بھی پاکستان کی بڑی خدمت کی ہے اور لوگ جانتے ہیں. اور آج جو پاکستان کا جو یہ میڈ مین جو ہے، میں میڈ مین کہہ رہا ہوں، آج جو حشر کر گیا ہے، آج اس کے 4 سال جو ہیں وہ ذرا میرے 4 سالوں کے ساتھ ذرا اس کا مقابلہ تو کریں، اور پھر خود لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے دور میں کیا حالات تھے اور لوگ کتنے خوشحال تھے، اور آج اس کے 4 سالوں میں لوگ کتنے بدحال ہوئے ہیں. ہم اس کا ورثہ جو ہے وہ ہم نے پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے یہ حکومت سنبھالی ہے، اور ورنہ اس نے جو حالات پیدا کر دیے تھے پاکستان کے، وہ تو ایک بالکل تباہی کے کنارے ہم چلے گئے. تو آپ میری بہت ساری ویڈیوز سن چکے ہیں، میری باتیں سن چکے ہیں اس کے دور میں جو میں نے کی تھی، اور شاید میرا آپ گجرانوالہ کا جلسہ بھی یاد کریں جب میں نے کہا تھا کہ یہ خرابی یہ ذمہ دار ہیں، یہ خرابی ہے یہ ذمہ دار ہے. اور اس میں میرا خیال ہے کہ ہر بات کھول کے رکھی تھی میں نے. تو میں تو اپنا سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ملک ہے اس کے ساتھ جو ستم ظریفیاں ہوئی ہیں، جو ظالمانہ سلوک کیا گیا ہے، اس کو بتانا یہ میری ذمہ داری ہے. عوام تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے، اور اس کو ٹھیک کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. جی تو ناظرین، یہ ویڈیو دیکھیے جس میں میاں بیمار شریف اپنے بیٹے کے دفتر کے باہر کھڑے ہو کر، اور وہی ایک مصنوعی قسم کا جو ہے وہ ماسک لگا کر، جبکہ برطانیہ میں ماسک کی پابندی نہیں، اور ماسک اس وقت لگاتے ہیں جب 15-20 لوگ ان کے ارد گرد اکٹھے ہوتے ہیں. کیسے یہ جناب فارغ العقل لوگ ہیں کہ جن کو یہی نہیں پتا کہ ماسک جو ہے ناک سے اوپر لگایا جاتا ہے، لیکن ہونٹوں کو شاید چھپاتے ہیں کہ ہونٹوں پہ تیرے کہیں میرا نام آ نہ جائے، اور وہ جو ڈٹی ہیری ہے کہیں منہ سے نہ نکل جائے کہ میرے دوست ہیں، اس لیے یہ ہونٹوں کو چھپاتے ہیں، ناک میں ماسک رکھتے بھی نہیں ہیں، اور کہتے کیا ہیں کہ پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا گیا. اب ان سے کوئی پوچھے کہ یہ بیڑا غرق ہم نے کیا، آپ نے کیا، یا کس نے کیا؟ یہ میاں شہباز شریف اور اسحاق ڈالر جو بڑکے لگایا کرتے تھے، ہمیں اگر موقع دیا گیا تو ہم 6 ماہ میں پاکستان کی معیشت کا حال بدل دیں گے. یقیناً انہوں نے پاکستان کی معیشت کو بدحال کر دیا ہے، اور اب اس بدحالی کے دور میں عوام مہنگائی کی چکی میں ایسی پس رہی ہے کہ اس کی چیخیں نکل رہی ہیں. اور یہاں بیٹھ کر گرم اور سرد جو ہے، کبھی ایئر کنڈیشن میں، کبھی سردی میں، جب زیادہ سردی ہو تو ہیٹر میں، اندر کمرے میں بیٹھ کر اس قسم کی سوچ
اور اس کا آ کر بیٹے کے دفتر کے باہر من پسند میڈیا کے سامنے اظہار کرنا کہ پاکستان کی معیشت کو جو ہے وہ چکر میں ڈال کر ان کا بیڑا کیا گیا ہے. شرم تم کو مگر نہیں آتی, شرماتا جا اور سنتا جا, اور اپنے بھائی کی عقل پر بھی شرماتا جا کہ یہ سب حالات صرف اور صرف 9 ماہ میں تمہارے بھائی نے اور اس کی امپورٹڈ حکومت نے کیے ہیں کہ عوام جو ہے وہ چیخیں مارتی ہوئی سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار ہو گئی ہے. ناظرین, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی خبر جو میں نے آپ کو دینی ہے وہ یہ ہے کہ اب جو ہے وہ حالات قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں. اب یہ 100 مرتبہ بھی چاہیں تو پھر بھی ان کو انتخابات کرانے ہی پڑیں گے, اور اپریل کے اینڈ میں عید کے فوراً بعد جو ہے وہ انتخابات کرائے جا سکتے ہیں. اور اب اس سلسلے میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو لوگ مقتدر حلقے ہیں جو اقتدار میں لانے اور نہ جانے کے ذمہ دار ٹھہرائے جاتے ہیں, وہ بھی کھل کر سامنے آ کر عمران خان کی حمایت پر مجبور ہو گئے ہیں. میں نے لفظ مجبور استعمال کیا ہے, ورنہ ان سے نیکی کے کسی کام کی توقع تو کی ہی نہیں جا سکتی. ناظرین, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ باجوہ چلا گیا, باجوہ یہ ہو گیا, باجوہ وہ ہو گیا, ان کی اطلاع کے لیے بھی عرض ہے کہ باجوہ کا ایک خوفناک روپ اس وقت بھی موجود ہے, اور وہ جو ہے وہ روپ ندیم انجم کی صورت میں ہے. اور اس وقت بھی جو ہے صحافیوں کو اٹھایا جا رہا ہے, کبھی شاہد اسلم کو اٹھا لیا جاتا ہے, کبھی ARY کے ڈائریکٹر نیوز کے خلاف مقدمات درج کیے جاتے ہیں, اور اسی طرح دوسرے لوگوں کو بھی انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اور یہ تو وہ لوگ ہیں جو منظر عام پر آ جاتے ہیں, بڑی شخصیات ہیں. چھوٹے لیول پر عمران خان کے حامیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہوگا, کس کس کو اٹھا لیا جاتا ہوگا, یہ بات آپ برملا اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. تو ناظرین, اس کے ساتھ ساتھ 22 جنوری کو مریم نواز کا پاکستان جانے کا پلان ایک مرتبہ پھر فلاپ ہو گیا ہے اور ملتوی ہو گیا ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ 29 جنوری کو پاکستان کے لیے روانہ ہوں گی, لیکن یوں لگتا ہے کہ خوف ابھی بھی موجود ہے. اور وہ جو ڈیل میں نے کہا, وہ ڈیل کے اثرات بھی ہیں, اور اس لیے یا تو چھوٹی سی سرجری کسی بڑی سرجری میں تبدیل نہ ہو جائے, پاکستان جا کر واپس آنا مشکل نہ ہو جائے. اس خوف سے بھی پاکستان سے ایک اور بڑی آپ کو اطلاع دیں کہ کئی ایسے لفافے صحافی بھی آج کل لندن میں موجود ہیں جو رات کی صرف ایک لال پری کی بوتل پر اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں, اور اس لال پری کی بوتل کو حاصل کرنے کے لیے ایون فیلڈ کے اور میاں بیمار شریف کے بیٹے کے دفتر کے چکر لگاتے ہیں, ٹیلی فون کالز کر کے بتاتے ہیں کہ ہم یہاں موجود ہیں, ہماری خدمات سے فائدہ اٹھانا ہو تو ہمیں ملاقات کا ٹائم دیا جائے. بڑے بڑے نام ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں, میڈیا کی امیاں ہیں, میڈیا کی دادیاں ہیں, اور میڈیا کی جو اپنے آپ کو بڑے فنے خواہ سمجھتے ہیں, اور وہ سب یہاں پر موجود ہیں. ایک ویلاگ بھی میں نے دیکھا جو مبشر لقمان کا ویلاگ تھا, جو پاکستان میں اپنا ذاتی طیارہ جو ہے وہ چلانے کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن یہاں پر امیگریشن کے کاؤنٹرز پر رلتے ہوئے نظر آئے, اور کسی نے ان کی شکل دیکھ کر ان کو لفٹ بھی نہ کرائی کہ مبشر لقمان صاحب لائن سے باہر آ جائیں, آپ کو پروٹوکول دے دیا جائے. پاکستان میں منتیں ترلے کر کے پروٹوکول مانگتے ہیں, وہی مبشر لقمان ہے جن کے دفتر کے دروازے کو ٹانگ مار کر ماڈل رحیم شاہ جو ٹک ٹاکر تھی وہ داخل ہو جایا کرتی تھی, لیکن اپنے ایک ویلاگ میں ہیتھرو ایئرپورٹ پر بد انتظامی کی شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اس لیے کہ ان کو یہاں پروٹوکول دینے والا نہیں ہے. بلکہ ان کے اس ویلاگ کی نفی تو اس سلسلے میں بھی ہوتی ہے کہ ہمارے کئی دوست احباب اور جاننے والے ریسنٹلی یعنی 1-2 روز میں ہیتھرو ایئرپورٹ پر آئے, اور انہوں نے کسی قسم کی بدنظمی کی شکایت نہیں کی, بڑے ہی سہل اور آسان انداز میں کلیئرنس ہو کر اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے. مبشر لقمان صاحب, یہ پاکستان نہیں ہے, یہ پاکستان کے برعکس سے قانون نافذ کرنے والا ملک ہے. اور قانون نافذ کرنے سے مجھے یاد آ گیا کہ جو میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ وزیر اعظم برطانیہ بھی پکڑ میں آگے. وزیر اعظم برطانیہ کی آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر ایک ویڈیو بنا رہے ہیں اور انہوں نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھی. Hey, we're announcing the second round of allocations from our Levelling Up Fund, and that's about investing in local areas in order to create jobs and help deliver on that promise to boost growth. In total, we're announcing over £2 billion of funding, and that's going to go to support projects across 100 different local communities around the UK. اچھا, غلطی ان سے یہ ہوئی کہ وہ ویڈیو بناتے ہی انہوں نے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی. ایک صارف نے دیکھی,
انہوں نے فوراً قانون نافذ کرنے والے اداروں کی گھنٹیاں بجائیں، ٹڈیاں بجائیں اور وزیر اعظم کو فوری طور پر اس کا جواب دینا پڑا، معافی مانگنا پڑی، لیکن معافی مانگنے کے باوجود ان کو باقاعدہ طور پر قانون کے مطابق فکس پلنٹی نوٹس جاری ہو گیا، اور فکس پلنٹی نوٹس جو ہے وہ ایک کریمنل جو ہے وہ نوٹس تصور کیا جاتا ہے اور ریکارڈ کا حصہ بن جاتا ہے، اور اس کے لیے بڑی بڑی جواب دہیاں آگے جا کر کرنا پڑتی ہیں۔ لیکن یہاں کا قانون یہ کہتا ہے کہ چاہے وزیر اعظم ہو یا کوئی عام آدمی ہو، اگر وہ کوئی قانون کی خلاف ورزی کرے تو اس کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور پاکستان میں اگر ایسا ہوتا، شہباز صاحب جو ہے تالیاں بجا بجا کر کہتے کہ دیکھا میں نے کیسی ویڈیو بنائی اور سیٹ بیلٹ کے بغیر میں کس طرح سفر کرتا رہا، اور اس کے بعد اس ویڈیو کو اپلوڈ کرتے اور ان کے چمچے، کڑچے، دیگی کڑچے اور بریانی اور کھوتا بریانی کھانے والے، قیمے والے نان کھانے والے پٹواری واہ واہ کے ڈونگرے برساتے ہوئے نظر آتے۔ لیکن برطانیہ میں ایسا نہیں ہوا، وزیر اعظم کو معافی مانگنا پڑی اور ان کو جرمانے کی رقم بھی ادا کرنا پڑے گی۔ عدالت میں فکس پلنٹی نوٹس عدالت میں جا کر ادا ہوتا ہے اور ریکارڈ کا حصہ بن جاتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔